सूरतुल अनआम आयत नंबर 158। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल नहीं, यंजुरूना वो इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला मगर। हल जो लफ्ज़ है ये इस्तिफ़हाम के लिए भी आता है, सवालिया लफ्ज़ के तौर पर, और ये नहीं का माना भी देता है। तो यहाँ ये नफ़ी का माना दे रहा है। हल यंजुरूना इल्ला, कि वो नहीं इंतज़ार कर रहे मगर, यानी वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, अन ये के तातिया आए, हम उनके पास, अल मलाइकत फरिश्ते। वो सिर्फ इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं। औ या तिया आ जाए रब्बू का, आपका रब, या आपका रब खुद आ जाए। औ या तिया आ जाए बादू बाज आयात निशानियाँ रब्बी का, रब आपके, या आपके रब की बाज आयात उनके पास आ जाएं। यौमा जिस दिन, याती आ जाएंगी, बादू बाज आयाती निशानियाँ रब्बी का, आपके रब की। तो फरमाया उन्हें बता दें जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, यानी जाहिर हो जाएंगी। ला नहीं, यनफउ फायदा पहुंचाएगा, नफसन किसी जान को, ईमानुहा उसका ईमान। तो फरमाया उस दिन किसी भी जान को उसका ईमान फायदा नहीं पहुंचाएगा। लम नहीं, तकुन वो था, आमनत ईमान लाता, मिन कबलु इससे पहले, यानी जो पहले से ईमान नहीं लाया तो उस दिन फिर उसे उसका ईमान फायदा नहीं पहुंचाएगा। औ या कासबत उसने कमाई, फी में ईमानिया अपने ईमान में, खैरन कोई नेकी, या उसने अपने ईमान में कोई नेकी नहीं कमाई थी। ये जो लम पीछे आया है, लम नफी का माना इधर भी आएगा कि यानी जो क़यामत का दिन आने से पहले जो ईमान नहीं लाता तो तब भी उसका ईमान उसे फ़ायदा नहीं देगा, और ना ही या उसने कोई नेकी नहीं कमाई तो तब भी उसे फ़ायदा नहीं होगा। कुल आप फरमा दें, इन ताज़िरू तुम इंतज़ार करो, इन्ना बेशक हम, मुंतज़िरून मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रही हैं। तो आप फरमा दे कि तुम भी इंतज़ार करो और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन, मुनकिरीन, कुफ़ार, उनकी जो नफ्सियाती सोच है उसका जिक्र किया है कि वो अपना ईमान इतना डिले क्यों कर रहे हैं, वो अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं ला रहे, अल्लाह के रसूलों पर ईमान क्यों नहीं ला रहे, हालांकि उनके पास ये कुरान आ चुका है, अल्लाह के अहकाम आ चुके हैं, वाज़े तालीमात आ चुकी हैं, इसके बावजूद वो ईमान नहीं ला रहे। अल्लाह ताला ने इस आयत में उनकी वजूह जिक्र की है कि वो क्यों ईमान नहीं ला रहे। तो फरमाया हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, पहली वजह उनकी जिक्र की कि वो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फरिश्ते उनके पास आ जाएं। यानी वो इसके 2-3 मानी हैं, जो फरिश्ते उनके पास आ जाएं। पहला है कि मौत के फरिश्ते उनके पास आ जाएं, यानी उन्हें मौत आ जाए और वो अपनी आंखों से मंजर देखने के आखिरत के बाद क्या होना है। और दूसरा मुराद ये है कि फरिश्ते आकर उनकी रूह कब्ज कर लें, और दूसरा इससे मुराद है कि अजाब के फरिश्ते आ जाएं। अजाब के फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं
کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گرفت میں لے لیتا ہے، جو پچھلی قوموں کے احوال ذکر ہوئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم نوح، ان کا ذکر ہوا کہ جو قوم ایمان نہیں لاتی تھی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود، معجزات کے بعد پھر ان پر عذاب آ جاتا، عذاب کے فرشتے اتر آتے، تو فرمایا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جائیں یا وہ عذاب لے کر آ جائیں، یعنی وہ اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، سادہ زبان میں وہ اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے جو اپنے ایمان کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور دوسرا فرمایا او یاتی ربک، یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آ جائے ان کے پاس، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہراً آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا تھا کہ یا اللہ ہم تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس رب کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ بلا رہے ہیں وہ رب ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی رب ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یہ دوسری وجہ، یعنی وہ اتنے ہٹ درم ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے جیسا قیاس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات تو ہمارے حواس سے، چاہے وہ ظاہری حواس ہے باطنی حواس ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حواس سے ماورا ہے، وہ صرف اپنے تعصب اور ہٹ درمی سے اس پر قائم ہے۔ تو فرمایا دوسرا یہ ہے، وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا رب آ جائے، اور تیسرا او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں، آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جس طرح وہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے لیے سونے کی وادیاں ہو جائیں، سونے کا پہاڑ ہو جائے، آپ کو باغات مل جائیں، اور اس طرح فرشتے آپ کے سامنے انسانی شکل میں آ جائیں، تو طرح طرح کی وہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قیامت کے قریب کی نشانیاں، قیامت کے قریب کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، تو یہ تین وجوہ اللہ تعالی نے بیان کی جو ان کے ایمان کی آر بنی ہوئی ہیں، اور ان کو ایمان لانے میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، یہ تین چیزیں، اپنے تعصب سے، اپنے اناد سے اور اپنے حسد سے وہ ایمان لانے میں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، تین چیزیں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا یوم یاتی، جس دن یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، فرمایا جس دن آپ کے رب کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے دن یا قرب قیامت جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو فرمایا پھر اس وقت جب اس سے پہلے کوئی بندہ ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر وہ توبہ کا راستہ، ایمان کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اور توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ او کسبت فی ایمانیا خیرن، اور اس حالت میں کوئی جو نیکی کمائی ہوئی تھی وہ بھی کام نہیں آئے گی، جو اس نے کوئی نیکی نہیں کمائی تھی جو پہلے، تو پھر اس حالت میں وہ بھی اس سے کام نہیں آئے گی، نہ اس حالت میں جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا کوئی نیکی نہیں کمائی تھی تو پھر کچھ فائدہ نہیں دے گا، وہ سارے راستے بند ہو جائیں گے،
ایمان کے، خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے، جب قرب قیامت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ان قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیا تم باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، فرمایا اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمے کا ذکر کیا، یعنی قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان میں فرمایا دما، جو قیامت سے پہلے دما ظاہر ہوگا، دما ظاہر ہوگا، اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ دخان میں بھی کیا ہے۔ سورۃ دخان آیت نمبر 10 میں فرمایا فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دما لائے گا، یعنی آسمان پر دما دما ہو جائے گا۔ اور حضرت حذیفہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ قیامت کے دن قریب ایک دما ظاہر ہوگا جس سے کافروں کا دم گھٹنے لگے گا اور مومنوں کو اس سے زکام ہوگا، مومنوں کو اس سے زکام ہوگا اور کافروں کا اس سے دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دما 40 روز تک رہے گا۔ تو حضور نے اس نشانی میں پہلے ذکر کیا دمے کا، فرمایا دما ظاہر ہوگا، اور دوسرا فرمایا دجال، دجال یعنی دجال نکلے گا، اور تیسرا فرمایا دابۃ الارض، یعنی ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح کلام کرے گا۔ تیسری نشانی دابۃ الارض، زمینی جانور، جو اللہ تعالی نے سورۃ النمل آیت نمبر 82 اس میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر عذاب کا قول، عذاب کا فرمان واقع ہو جائے گا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو کلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ اس لیے کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالی نے دابۃ الارض کا ذکر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی شکل کا ہوگا وہ جانور جو نکلے گا، اور اہل بدعت اور اہل کفر ہیں ان سے مناظرہ کرے گا، بحث کرے گا، اور ان کو دلائل سے ان کو ساکت کر دے گا، خاموش کر دے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیسری نشانی کہ دابۃ الارض نکلے گا، اور چوتھا فرمایا مغرب سے سورج طلوع ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور پانچواں فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور چھٹی نشانی یجوج مجوج نکلیں گے، یجوج مجوج کی قوم نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ان کا بھی ذکر کیا، یجوج مجوج قوم کا، تو وہ نکلیں گے۔ اور ساتویں، آٹھویں، نویں، یہ 3 نشانیاں بیان کی کہ زمین 3 بار دنسے گی، زمین 3 بار دنسے گی، ایک بار مشرق میں، ایک بار مغرب میں، اور ایک بار جزیرہ عرب میں۔ فرمایا یہ زمین کے دنسنے کا عمل ہوگا قیامت سے پہلے، یہ 3 بڑی نشانیاں یہ بھی ظاہر ہوں گی، 9 نشانیاں۔ اور 10ویں آپ نے بیان فرمائی آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی، بہت بڑی آگ، عظیم آگ وہ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر مشرق کی طرف لے جائے گی، یعنی وہ ایسے آگ پھیلتی چلی جائے گی جو لوگوں کو مشرق کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2901، اور سنن نبی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4311۔
4311 اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2190 2190۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان لے آئیں، خیر کا عمل کر لیں، توبہ کر لیں تو وہ ان کو نفع دے گا، اور اگر کوئی اس سے پہلے ایمان نہ لایا، نیکی کا عمل نہ کیا تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا، نہ ایمان کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی آیت میں آگے فرمایا، الانعام آیت نمبر 158، قل انتظروا انا منتظرون، اے حبیب فرما دیں کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت ظاہر ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت آئے گی۔ تو فرمایا جو تم انتظار کر رہے ہو کرتے رہو، جو کچھ تم اپنے شرک کی شکل میں، بت پرستی کی شکل میں، کفر کی شکل میں تم سمجھتے ہو یہ ہمارا ایمان ہے، تو تمہاری اس دن آنکھیں کھل جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا ایمان حق اور سچ ہے۔ تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 159 اس میں فرمایا، انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ فرقو جنہوں نے پارا کر دیا، ٹکڑے کر دیا، فرقو تفریق کر دی، ٹکڑے کر دیا، دینا دین ہم اپنے، یہ ہم ضمیر غائب کیا، جمع مذکر غائب یعنی ان کے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، پارا کر دیا، وَقَانُوا اور وہ ہوگے، شیعاً فرقوں میں، اور وہ بہت سے فرقے بن گئے، بہت سے گروہوں میں بٹ گئے، لستا آپ نہیں ہیں، منہم ان میں سے، فی شیئن کسی بھی چیز میں، فرمایا آپ کسی بھی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، لستا منہم فی شیء، آپ ان میں سے، آپ ان کے لیے کسی بھی چیز میں ذمہ دار نہیں ہیں، انما صرف بے شک، امرہم امر معاملہ ہم ان کا، بے شک ان کا معاملہ اللہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے، ثم پھر ینبئ وہ آگاہ فرما دے گا ہم انہیں، ثم ینبئہم پھر وہ انہیں آگاہ فرما دے گا، بما ان کاموں سے، کانوا وہ تھے، یفعلون جو کرتے، فرمایا انما امرہم اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون پھر جو کچھ وہ کرتے تھے وہ انہیں آگاہ فرما دے گا، وہ انہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا کر دیا ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت قتادہ، حضرت مجاہد بن جبیر، ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ میں بھی بہت گروہ بن گئے ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں ان کے فرقے بن گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، یہ اس امت کے اہل بدعت اور اہل شبہات ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے اس آیت میں، تو اس سے مراد اہل بدعت ہیں اور اہل شبہات ہیں اور اہل ضلالت ہیں۔ اہل بدعت سے مراد جو قرآن و سنت سے ہٹ کر، صحابہ اکرام سے ہٹ کر اور دین کے اصولوں کے خلاف دین میں کوئی نئی چیز، نیا فتنہ، نیا عقیدہ، نئی بات جاری کرتے ہیں، اس سے مراد ہے اہل بدعت۔ اور اہل شبہات سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کی واضح تعلیمات، جو
قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ محکم آیات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا معنی اور مفہوم واضح ہے، تو مسلمان ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں اقیم الصلاۃ، قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اسی طرح جو حج کے بارے میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی خاطر اللہ کے گھر تک جو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، اس پر فرض ہے اللہ کے گھر تک پہنچنا۔ تو اس طرح کی آیات ہوتی ہیں محکم آیات۔ یہ جس طرح ہم یہ بھی آیات پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ بھی محکم آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم واضح ہے، تعلیمات واضح ہیں۔ اور بعض آیات ہوتی ہیں متشابہ، جن پر ایمان لانا تو ہم پر فرض ہے، لیکن ان کا معنی متعین کرنا، مفہوم متعین کرنا یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ وہ متشابہ آیات ہوتی ہیں۔ متشابہ آیات وہ اس طرح کی ہوتے ہیں جس طرح بعض جگہ کسی آیت میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو گیا، کسی آیت میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہو گیا، کسی آیت میں اللہ کے قدم کا ذکر ہو گیا، یا اس طرح کی اور تقدیر کے متعلق آیات یا اور آیات، وہ متشابہ آیات ہوتی ہے جن پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، لیکن ان کا معنی اور مفہوم متعین کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ ان کے معنی اور مفہوم کی تعویلات میں نہ پڑو، وہ متشابہ آیات ہوتی ہے۔ تو اہل شبہات جو ہوتی ہیں وہ ان آیات کے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں، اس سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس امت کے اہل شبہات ہیں جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا اہل الضلالہ، ضلالت والے، گمراہی والے، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنے پاس سے نئے نظریات گھڑتے ہیں، نئے عقائد گھڑتے ہیں، تقدیر کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، طرح طرح کے نئے نئے عقائد گھڑتے ہیں، اور پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان فتنوں سے بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ اس امت کے اہل بدعت، اہل شبہات اور اہل ضلالت ہیں۔ یہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کا روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ان سے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اے عائشہ یہ لوگ اصحاب الاہواء اور اصحاب بدعت ہیں، یہ لوگ اصحاب الاہواء اور اصحاب البدعت ہیں، یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، دنیا کے پیچھے چلنے والے، جو دنیا کے پیچھے چل کر اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا اصحاب الاہواء اور اصحاب بدعت ہیں، اور فرمایا اور اہل بدعت کے سوا ہر گناہ گار کی توبہ ہے، ان کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ جو اہل بدعت ہوتے ہیں، جو اپنے پاس سے عقائد نظریات گھڑتے ہیں، فرمایا اہل بدعت کے سوا ہر گناہ گار کی توبہ ہے اور ان کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بیزار ہے، میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مومنین کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو امت میں اکثریتی جماعت ہے، اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ وابستہ رہو، اور ان کو اختلاف اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان کو اختلاف، مخالفت سے اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے،
اور یہ خبر دی ہے کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جگرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اللہ کے دین میں جگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ حدیث ہے، اور یہ اقبال ہیں، جلد 5 صفحہ 1430، جلد 5 صفحہ 1430۔ تو اللہ رب العزت نے علل اطلاق اوپنلی یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے، فرمایا جن لوگوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی، دین کو پارا پارا کیا، وہ چاہے یہود و نصارہ تھے، چاہے مشرکین تھے، چاہے مسلمان ہیں، جو بھی اپنے دین میں تفریق کریں گے، من گرت نظریات نکالیں گے، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو فرمایا لست منہم فی شیء، اے حبیب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب وہ اپنے اعمال کی سزا اللہ کے حضور بھگتیں گے، جو بھی وہ عقائد کریں گے، جو نظریات کریں گے، اور جو کچھ بھی، فرمایا وہ اللہ کے حضور بھگتیں گے یہ۔ انما امرہم الی اللہ، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر دی، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جنہوں نے دین میں تفریق کی، مسلمانوں میں تفریق کی، گروہ بنا دیے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر فرمایا وہ اللہ انہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے دنیا میں، پیٹ کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی محبت کی خاطر، اپنے من گرت نظریات کی خاطر، عقائد کی خاطر، اعمال کی خاطر، جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن خبردار کرے گا، انہیں آگاہ کر دے گا ان کے اعمال سے۔ اس لیے اصحاب الاہواء، اصحاب بدعت، اہل بدعت اور اہل اہواء اور اہل ضلالت، گمراہ لوگوں سے، بدعتی لوگوں سے، ان سے بچ کر رہیں، اسی میں خیر ہے۔ اور اکثریتی گروہ، جو امت میں اکثریتی طبقہ ہے، اکثریتی گروہ، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور وہ اکثریتی طبقہ امت میں، پوری امت میں اکثریتی طبقہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت اکثریتی طبقہ پوری امت میں، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، اکثریتی طبقہ ساری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا ہے، ان کے عقائد کے ساتھ جڑے رہنے میں اسی میں خیر ہے۔ اور جو ان سے جدا ہیں وہ گمراہی کی راہ پر ہیں، بدعتی کی راہ پر ہیں، ضلالت کی راہ پر ہیں، اور خواہشات نفسانی کی راہ پر ہیں۔ باقی سارے جتنے بھی گروہ، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، وہ سارے گمراہی کی راہ پر اور اہل اہواء کی راہ پر اور فتنوں کی راہ پر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 160، 160، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا من، جو شخص جاء لائے گا بالحسنت نیکی، فرمایا جو کوئی ایک نیکی لائے گا، فلہو تو اس کے لیے ہے عشرو 10 امثالہا اس جیسی، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ ومن اور جو شخص جاء لائے گا بالسیئۃ ایک گناہ، اور جو شخص ایک گناہ لائے گا، فلا پس نہیں، یجزا اسے سزا دی جائے گی، الا مگر مثلہا اس جیسی، اور فرمایا جو کوئی گناہ لے کر آئے گا تو اس کی سزا اس کے گناہ جیسی دی جائے گی۔ وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ کے اجر اور سیئہ گناہ کی کیا سزا، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو بندہ بھی ایک نیکی لے کر آئے گا، کوئی بھی نیکی کرے گا، کوئی بھی نیکی کا عمل کرے گا، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ اچھائی کا ہو، چاہے وہ خیر کا ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرے سے ہو،
उसका ताल्लुक माल से हो, उसका ताल्लुक वालिदैन से हो, रिश्तेदारों के साथ हो, मेल जोल से हो, इंसानों के साथ हो या अल्लाह के साथ हो, जो कोई भी खैर का अमल करेगा फरमाया उसे एक के बदले 10 गुना अजर दिया जाएगा, एक के बदले 10 गुना अजर दिया जाएगा। और आगे उसूल बयान किया, वमन जाअ बिस्सय्याति फला युजजा इल्ला मिसलहा, और जो कोई एक गुनाह लेकर आएगा तो ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा फजल है, जो एक गुनाह लेकर आएगा तो उसको उसकी मिसल, उसको सिर्फ उसी की मिसल सजा दी जाएगी, यानी नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा उसका अजर, और गुनाह को सिर्फ उसी की मिसल रहने दिया जाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा करम है इस उम्मत पर भी, हमारी उम्मत पर भी, और अल्लाह के सारे बंदों पर जो भी ईमान लाते हैं उन सब पर। मैं जो भी लेकर आएगा तो उसे 10 गुना मिलेगा अजर नेकी का, और गुनाह का बस उसी की मिसल सजा दी जाएगी। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी किसी की नेकी रायगा नहीं जाएगी और किसी की बुराई किसी के खाते में नहीं जाएगी। जैसा कोई नेकी करेगा तो वैसा ही वो अजर पाएगा, और जैसा कोई हुद गुनाह करेगा वैसा ही वो उसका सजा पाएगा और सामना करना पड़ेगा। हजरत कतादा से एक मुरसल रिवायत है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि अमाल 6 किस्म के हैं। अमाल की कितनी किस्में हैं? 6 तरह के अमाल हैं। 2 अमल वाजिब करते हैं, 2 अमल वाजिब करते हैं, यानी जजा और सजा को वाजिब करते हैं, और 2 अमल अजर को बढ़ाते हैं। 2 अमल वाजिब करते हैं, लाजिम करते हैं, 2 अमल अजर को बढ़ाते हैं, और 2 अमल बराबर बराबर करते हैं। अब इसकी तफसील सुने कि जो 2 अमल वाजिब करते हैं वो ये हैं कि जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे, अल्लाह से इस हाल में मिले, इस हाल में दुनिया से रुखसत हो कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, और उसने इखलास से कलिमा पढ़ा हो, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला उस पर जन्नत में दाखिल कर देगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ये है वो चीज़ जो उस पर वाजिब होगी, यानी ईमान उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा। और जो शख्स अल्लाह के साथ इस साल में मुलाकात करे, दुनिया से इस साल में जाए कि वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता हो, तो फरमाया वो दोज़ख में जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा। तो शिरक उस पर दोज़ख को लाजिम कर देगा। ये 2 अमल जो लाजिम करते हैं। और जो 2 अमल अजर को बढ़ाते हैं वो फरमाया वो ये है कि जो मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह की राह में खर्च करे, चाहे जिहाद में खर्च करे, महलूक पर खर्च करे, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा में, तो फरमाया कि उसको 700 गुना अजर मिलेगा। अल्लाह की राह में खर्च करने का उसे 700 गुना अजर मिलेगा। और जो अपने घर वालों पर खर्च करेगा उसको 10 गुना अजर मिलेगा, उसको 10 गुना अजर मिलेगा। तो ये अमल है जो अजर बढ़ाते हैं। और 2 अमल जो बराबर बराबर होते हैं वो ये कि एक बंदा नेकी का इरादा करे, एक बंदा नेकी का इरादा करे और उस पर अमल ना करे, तो उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाती है। ये बराबर बराबर का उसका मामला हो जाता है। नेकी का इरादा करते हैं मगर अमल नहीं करता, उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाती है। और जो बंदा बुराई का इरादा करे और उस बुराई को काट ले तो उसके लिए 1 बुराई लिखी जाती है। बुराई का इरादा करे और बुराई काट ले तो उसके लिए 1 बुराई लिखी जाती है। ये 6 अमाल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। ये 6 अमाल की 6 अमाल की वजाहत फरमाई। और फिर एक हदीस है, ये जामिउल बयान में ये हदीस है, इमाम तबरी की जामिउल बयान है, उसमें ये हदीस है, उन्होंने ये जिक्र किया है। और फिर एक हदीस है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी,
کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی مثل 10 یا اس سے زائد نیکیوں کا اجر ملے گا۔ جو بندہ ایک نیکی لائے گا اس کو اس کی مثل 10 یا اس سے زیادہ نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، برائی لے کر آئے گا، تو اس کا صرف اسی کی مثل برائی کی سزا ملے گی، یا فرمایا میں اس کو بخش دوں گا، یا میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 22، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3821 3821۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور گناہ کے بعد نیک عمل کرو۔ اگر کسی سے بھول چوک کر گناہ ہو جائے تو فرمایا گناہ کے بعد نیک عمل کرو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کا کرم اپنے بندوں پر۔ فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور گناہ کے بعد نیک عمل کر لو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن معاملہ کرو۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 21251، اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1994، حدیث نمبر 1994۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس امت پر کرم کرتے ہوئے اس کو بیان فرمایا، فرمایا جو کوئی بھی نیکیاں لے کر آئے گا یا گناہ لے کر آئے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اپنی کمائی کا وہاں جزا اور سزا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔